अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम इस वक्त खबरों की शह सुर्खियों में और टीवी स्क्रीनों पर है। कभी हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से बयानात आ रहे होते हैं, उनके वज़रा और उनके तर्जुमान जो है टीवी स्क्रीनों की जीनत बने होते हैं, और फिर जवाब दर जवाब पीडीएम के तर्जुमान जो हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से तलक रखने वाले रहनुमा जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आते हैं। अब जो अहम पॉइंट यहाँ पर है वो है खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला पीडीएम का आने वाला जलसा, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से पर हैं और 11 जमातों का ये जो इकट्ठ है और खुसूसन जो बड़ी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशली वो पूरी तंदही से काम कर रही हैं। इजलास हो रहे हैं कि किस तरह इस जलसे को एक तारीखी जलसा जो है बनाया जाए जो कि पेशावर में होने जा रहा है। इसी हवाले से चूंकि बहुत अहम रहनुमा जो हैं वो पेशावर में मौजूद थे तो हमने सोचा कि एक बैठक लगाई जाए 3 अहम बड़ी पार्टियों की और उनके रहनुमाओं को हमने पेशावर स्टूडियो में दावत दी है ताकि बात की जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेस्ट में और ओवरऑल पाकिस्तान के सिचुएशन को जब हम मद्देनजर रखते हैं और जब हम माशी सूरत हाल देखते हैं तो वो भी बहरान का शिकार है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो है बोलने की आज़ादी, वो है सियासत करने की आज़ादी, वो है पार्लिमान का तकद्दुस। ये वो चीजें हैं जो लेके पीडीएम चल रही है। क्या आपस में उनका इस पर इत्तेफाक है? ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार उठाया जाता है। ये और इसी तरह के कुछ और सवाल जो हैं वो भी हम पूछेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ बहुत अहम मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी, सरदार हुसैन बाबक साहब जो कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं एएनपी के, मौलाना अब्दुल जलील जान साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं और तर्जुमान हैं JUIF के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब आपकी और मौलाना साहब की इजाज़त से फैसल करीम कुंडी साहब से मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि ये जो बात बार बार हुकूमत की तरफ से आ रही है, अभी आप पिछले भी बयानात देखें तो हुकूमत का सबसे कहा जाने वाला अहम जुमला जो है और तवातर से कहा जाने वाला जुमला मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो न सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के मुँह पर है बल्कि मेंबरान असम्बली के मुँह पर भी है और जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को बहुत ख़तरनाक तरफ लेके जा रहा है, और वो जुमला है पीडीएम भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक बात की पीडीएम के हवाले से और उस पर आपसे पहले आपने आज़ादी की बात की, चाहे वो साफत की हो या बाकी चीज़ आपने की। पहली बात तो है कि हम जो सिलेक्टेड वज़ीर हम उसको सीरियस नहीं लेते। आप कहते हैं, देखिए उन्होंने 2-2.5 साल में सिर्फ ये बात की है कि जो माजी के हमें चीज़ें मिली हैं, उन्होंने बात की है कि ये 100 करोड़ उनकी तरफ से कीजिए, सारे चोर थे, डाकू थे, इंडियन एजेंट, इसराइल को साथ मिला दिया। तो मुझे बताएं कि जब वज़ीर आज़म साहब अपनी कुर्सी पे बैठे और जब वो ईरान गए, जब वो US गए और उन्होंने वहाँ पर जो स्पीचेस की तो उनके मुतालिक उनका क्या ख्याल है, उनके मुतालिक उन्होंने नहीं बताया। अभी जी रिसेंटली एक पार्लियामेंट में जो इनके वज़ीर हैं उन्होंने जो पुलवामा पे बात की और फिर वो इंडियंस ने उसको आगे FATF में भेजा। तो ये चीज़ें जो है वो सबके सामने है कि वज़ीर जो इनकी जो PTI की जो टीम है वो क्या कर रही है, क्या चीज़ें कर रही हैं। हमें आज कहा जाता है कि हम एजेंट हैं या जो भी है। ये माजी में गद्दारों के लेबल हमारे साथ काफ़ी पहले भी लगाए जा चुके हैं, कई दफ़ा लगाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप भी लगाए गए हैं। अब ये बताएं कि जो लोग पहले कहते थे कि जी डुअल सिटीज़न हैं और ये जो है ओथ लेके आए हैं। देखिए US में तो आपका ओथ लिया जाता है, जब आप सिटीजनशिप लेते हैं आपको ओथ लिया जाता है, और जब आप सिटीजन सरेंडर करते हैं आपको ओथ लिया जाता है। वज़ीर आज़म साहब बताएं कि इनकी काबीना में कितने लोग हैं जो कि फॉरेन जो है कंट्रीज़ के साथ जो है वो ओथ लेके आए, डुअल सिटीज़न हैं। जो शख्स पाकिस्तान के लिए अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ सकता है वो पाकिस्तान के साथ कैसे संजीदा हो सकता है। बहुत सी ऐसी मिसालें अगर हम वज़रा की, स्पेशल असिस्टेंट की, एडवाइज़र्स की लिस्ट उठा के देखें तो इनको तो असल में क्रिकेट की ज़बान समझ आती है। तो निकाला उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी या जिन स्पेशल असिस्टेंट्स को इस हुकूमत ने निकाला उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी या वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे।
ہمیں یہ بتا دیں کیونکہ نکالا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی پنجاب میں فردوس اشکوان کو لگایا گیا. جب ان کو نکالا گیا تھا تو ان کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگے, گاڑی استعمال کی گئی, فرنیچر کا کیا کہا, پھر بتایا کہ بسکٹ ان کے اس میں زیادہ ہے. مشہور زمانہ پیزے کی بھی بات ہوئی. پیزا آج کل ہمارے اس میں بہت مشہور ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا کہ سرکاری پیسوں پہ منگائے ہو. تو چیزیں آج دوبارہ یہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خود اپنے گربان میں پہلے جاگے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا اپنے, باقی تو ہم بات کریں گے, لیکن اپنے پارلیمنٹ کی بات, کیونکہ میں ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں. ہمارے جو قومی اسمبلی جو اسپیکر ہیں وہ آج انہوں نے اس کرسی کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا ہوا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میرے جیسا نیوٹرل اسپیکر تاریخ میں کبھی نہیں آیا. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر, دیکھیں آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں, آپ کی پارٹی کی ایفیلیشن ہوتی ہے, لیکن جو جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ورکر بنے وہ سب کے سامنے ہیں. جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں جو ہے کسی کو بھی پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کروں گا, بھائی یہ وزیر اعظم کا بات نہیں ہے, یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے, اسپیکر کرے گا. اس پہ اسپیکر آفس سے اور اسپیکر نے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی کہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار میرا ہے. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بیان دے سکیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر میں اگر اتنی ضرورت ہے تو وزیر اعظم کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ کلیریفائی کرے کہ وہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ہے. تو وزیر اعظم جب یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر وزیر اعظم سے ڈکٹیشن لے رہا ہے. تو اس نے اپنے اس آفس کا جو ہے تقدس کو پامال کیا, اس چیئر کو جس طریقے, اور باقی ایشوز پہ بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ چیئر پہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہے جو کسی جلسے میں بیٹھا ہو. سردار صاحب, آپ کو چونکہ میں جب بات کرتی ہوں کہ وفاقی وزراء کی طرف سے عجیب قسم کے بیانات آ رہے ہیں, تو ہمارا جو اس وقت ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اے این پی کے حوالے سے کچھ عجیب سی بات کہی ہے, جس کی جیسے کہ فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو بات ہو جاتی ہے پھر اس کی تردید یا اس کے حوالے سے کچھ کہا بھی نہیں جاتا, اس کو اون بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو آپ کے لیے جو اے این پی کے لیے جو بیان آیا ہے اور پھر نون لیگ کو جو کچھ بتانے کی کوشش کی گئی ہے, آپ لوگ اے این پی ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں اور کچھ اس طرح, لیکن آپ کا کوئی حتمی بھی آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کریں گے کیا؟ یہ تو مطلب اے این پی کی قربانیوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ گیا. جی بالکل, وزیر داخلہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ, اور ظاہر وزیر داخلہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو حکومت میں شامل جتنے لوگ ہیں, یہ جتنے لوٹے ہیں, یہ تو سدا بہار لوٹے ہیں, اور یہ کس کو نہیں معلوم کہ اس حکومت میں شامل کون بندہ کس کا ہے, یہ تو بڑا واضح ہے. لیکن بالکل عوامی نیشنل پارٹی ہم نے اعلان کیا ہے کہ 11 تاریخ کو ہم اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے, اور ہماری اسی صوبے کے اور ملک کے جتنی بھی شہداء ہیں, پختون شہداء ہیں, باقی عوام جو شہداء ہیں, ان کے لواحقین جو ہیں وہ وہاں پہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ ہم مطالبہ کریں گے. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں ان شہداء کی خون کے ساتھ اس نااہل اور اس سلیکٹڈ وزیر نے مذاق اڑایا ہے, ان شہداء کی خون کے ساتھ مسخرہ کیا ہے. لہٰذا ان چیزوں پہ تو کوئی خاموش نہیں رہ سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی حکومت کے اسی اہم منصب پہ فائز اگر کوئی نا سمجھ, نا اہل, غیر ذمہ دار بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, ریاست کو ضرور اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیٹنسی کے خلاف جو شہادتیں ہوئی ہے, آیا خدا نخواستہ یہ ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں, یا ریاست کی بقا اور سلامتی کی خاطر ان لوگوں نے شہادتیں دی ہے؟ تو یہاں پہ تو سوال اٹھیں گے اور اٹھنے بھی چاہیے. اب ریاست کی خاموشی کی وہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مولانا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں, پھر بریک کی طرف بھی جانا ہے. مولانا صاحب, یہ جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے, آپ نے کنڈی صاحب کی بھی باتیں سنی اور آپ نے بابک صاحب کی بھی باتیں سنی, جے یو آئی اس وقت کہاں کھڑی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پہلا کوشچن کیا تھا کنڈی صاحب کے اوپر کہ بھارتی ایجنڈے پر پی ڈی ایم جا رہی ہے, تو میں کوشچن کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے
کہ جب مودی کا الیکشن تھا تو انہوں نے کی کہ دعا کریں کہ مودی جیت جائے. تو جشن تو اس وقت بھارت منا رہا تھا کہ ہمارے ایک حکمران مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو اس وقت اگر ان کے پاس تو یہ ایٹم ختم ہو گئے ہیں, کبھی مرغی کبھی انڈا, اب غدار غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 3 جلسے ہوئے ہیں بڑے اور انتہائی بڑے, اتنے بڑے کہ تاریخی جلسے ہوئے ہیں, اور چوتھا جلسہ جو آ رہا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کس قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں وہ تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اس کو فیس کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے حکمران بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. درجنوں ترجمان جو اپنی اپنی بولیاں بول رہا ہے, اور ان بولیوں کی وجہ سے کبھی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فارغ کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ حکمرانوں کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکمرانوں سے اقتدار جانے والا ہے, اقتدار کی کرسی ان سے پھسل رہی ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ پشاور کے جلسے کے بعد حکمران اس حکومت میں حکمرانی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے, کیونکہ عوام کا غیظ و غضب اس وقت جو عروج پہ ہے, مہنگائی کو جو اس وقت عروج پہ ہے, ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو سابقہ حکومت, سیمنٹ مہنگی ہو جائے تو سابقہ حکومت, ڈالر مہنگا ہو جائے تو سابقہ حکومت, اب غدار غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں. تو یہ باتیں ایسی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, کم از کم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے انہوں نے باتیں کی ہے یہ اس سے بالکل اپوزٹ عوام کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے. جلیل جان صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے, اور صورتحال چونکہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور ان کو اپنی کرسی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو اسی لیے انہوں نے یہ غدار کا جو ہے ڈرامہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ جو معاشی قتل عام ہے یقیناً وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں اپنے ارد گرد بھی لوگوں میں نظر آتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے, لیکن کیا پی ڈی ایم کے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ جو موومنٹ چل رہی ہے, کیا ایک عام آدمی اس کا حصہ ہے؟ یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہمارے مہمانان گرامی فیصل کریم کنڈی صاحب, سردار حسین بابک صاحب اور مولانا عبدالجلیل جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں. جیسے کہ جلیل جان صاحب نے کہی, فیصل صاحب کے جو ایک عام آدمی ہے وہ بہت تنگ آیا ہوا ہے اور یہی حکومت کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس پہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کارکن ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عام آدمی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں یہ تو اب یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے کہ کارکن ہے. دیکھیں آپ جا کے سروے کریں, آپ آج جا کے دیکھیں کہ غریب لوگوں کا کیا حال ہے, سرکاری ملازمین کا کیا حال ہے, تاجروں کا کیا حال ہے. تو آپ جا کے سروے کر لیں. اور لوگ آ رہے ہیں, لوگ جو ہے ہمیں خود فونے کر رہے ہیں اور جوگ در جوگ ان جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کارکن آ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جلسہ نہیں کر سکتے اور گراؤنڈ نہیں بھر سکتے, کبھی کیا. یہ چیزیں ان کو جو ہے یہ کر کے دیکھیں. یہ اسی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر کسی دن 20 لوگ بھی پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں اور کہا کہ گو عمران گو, تو پھر جو ہے میں استعفیٰ دے دوں گا. میں خود وہاں پر موجود تھا اسلام آباد میں جب سرکاری ملازمین 15 سے 20 ہزار آئے ہوئے تھے اور ان کو کوئی بھی لیڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی تھی, تو وہ نعرے ان کو نہیں سنائی دے رہے تھے. کیا وہ جو LHV اسلام آباد میں بیٹھے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ روزانہ کے بیس پہ احتجاج ہو رہے ہیں, روزانہ کے بیس پہ لوگوں کو جو ہے بے روزگار کیا جا رہا ہے, روزانہ کے بیس پہ جو ہے معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے, روزانہ کے بیس پہ جو کام انہوں نے کہے تھے کہ ہم کریں گے وہ نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے بقول کہ ہم بڑے غلط تھے. انہوں نے 2-2.5 سال میں مجھے بتائیں کیا کیا ہے, کون سا ایسا پروجیکٹ جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے سٹارٹ کیا. اور اس پہ ایک BRT پشاور کی انہوں نے سٹارٹ کی, وہ جو 40 ارب کی جنگلہ بس کو انہوں نے کہا تھا اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے. اب 110 ارب پہ وہ جنگلہ بس پشاور کی پہنچ گئی ہے, اور بسوں کا روزانہ جو ہے ابھی ہمیں یقین ہے پتہ نہیں ان کے خلاف بھی کوئی جادو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بسیں اچانک آگ پکڑ لیتی ہیں. تو یہ جادو ٹونوں سے آگ لگتی ہے, پتہ نہیں ان کے بھی خلاف بھی کوئی جادو ٹونے کر رہے کیا ہے. اب جو ہے وہ ان جو ہے BRT کی یہ پوزیشن ہے. ہم جب بات کرتے ہیں احتساب کی, جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے ماضی میں, اور ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیسز نہیں بنائے, ماضی کے انہوں نے بنائے. چلو فار ایگزامپل ہم وہ بات بھی مان لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی 7 ساڑھے 7 سالہ صوبائی حکومت KPK میں
اور 2.5 سال فیڈرل میں آپ کی حکومت آئی ہے تو آپ ہمارے خلاف کوئی کیس ڈھونڈ ہی نہیں سکے. مطلب آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم نے کرپشن نہیں کیا ہے کیونکہ آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا. ماضی میں شاید پولیٹیکل کیس ہمارے اوپر بنے تھے, ہم وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے اپنی وہ کر دی کہ جی انہوں نے کرپشن کیا, تو اس پہ ثابت ہو گیا کہ جب ہم BRT کی بات کرتے ہیں, جب ہم مالم جبہ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اور کیسز کی بات کرتے ہیں یا کہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی صاف شفاف ہیں اور بالکل فرشتے ہیں تو کیوں سپریم کورٹ کے پیچھے چھپتے ہیں؟ ختم کریں سپریم کورٹ سے اور تھرڈ پارٹی آؤٹ کرا لیں, پتہ چل جائے گا کہ کتنے جو ہے انہوں نے کرپشن کی ہے. انہوں نے ریکارڈ کرپشن کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو پتہ ہے کہ واقعی سچویشن اس طرف ہو گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہم بازار میں جاتے ہیں, صدا صاحب ذرا آپ کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں, کیونکہ عوام اور مصیبت میں پڑ گئے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں تحریک انصاف بھی کو آزما لیا اور وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے اور انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا, تو اب کیا کریں گے؟ وہ ان آپ لوگوں سے بھی مطمئن نہیں ہے, ابھی بھی سچویشن یہ بن گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کنفیوز جو یوں کہیں کہ عوام جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پچھلوں پر دوبارہ اعتبار کریں, موجودہ پر اعتبار کریں, وہ آپ کی اس جو موومنٹ ہے اس کو مزید مومنٹم دے پائے گی؟ دیکھیں, پاکستان بڑا کنفیوز ہے. یعنی پاکستان میں سیاسی نظام اسٹیبلشمنٹ نے اور آمرانہ سوچ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کی نظر میں اختیار جو ہے وہ حکومتوں کے پاس ہوتی ہے. یہ ان کا خیال ہے عوام کا, لیکن ایسا ہے نہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو پھر آپ ووٹ کس لیے لیتے ہیں اور آپ کی حکومتیں کس لیے بنتی ہیں کہ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا؟ ہم گھر میں بیٹھیں گے. ہم انسان ہیں, اپنے حقوق کے لیے ممکنہ طور پہ ہر دور میں لڑیں گے جس طرح ابھی ہم لڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ابھی جو جنگ شروع ہوئی ہے PDM کے پلیٹ فارم سے, تو یہ تو عوام کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے ہے. ورنہ آپ خود اندازہ کریں کہ اسی ملک کے پبلک ایکسچیکر کا ایک آنا جس ہاتھ سے استعمال ہوتا ہے یا جس عہدے کے قلم سے استعمال ہوتا ہے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہاں پہ تو ایسے قوانین ابھی بن رہے ہیں کہ CPEC کی اتھارٹی کو آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے آفس بیئررز ہیں, قومی اسمبلی یعنی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی کہ اس کو ایگزمپٹ کیا جائے. اب وہ اتھارٹی جو ہے, سوال یہ ہے کہ وہ اتھارٹی تو اربوں روپیہ لگانے کا اختیار رکھتی ہے. اب یہ پبلک ایکسچیکر نہیں ہے, اب اس کو آپ احتساب سے منہا کرتے ہو. تو ظاہر ہے تو آپ کو لگتا ہے اس ساری سچویشن نے عوام کو کنفیوز کر دیا ہے؟ نہیں, اس سچویشن نے عوام کو کنفیوز نہیں کیا ہے. یہ کنفیوز سچویشن ہے تو عوام کنفیوز ہو گئے ہیں. دیکھیں ابھی لوگوں کا, یعنی یہاں پہ تو پاکستان کی آپ تاریخ اٹھائیں تو جو اقتدار میں آئے ہیں وہ بدنام ہو گئے ہیں. تو مال کس نے کھایا ہے, مال کس نے کمایا ہے, ان کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لے نہیں سکتے. کوئی نام لے گا تو اس کو ماریں گے, کوئی نام لے گا تو اس کو دبائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے مال نہیں کمایا. یہ جو نیب میں کیسز چل رہے ہیں, یہ جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, یہ جو ثابت ہو رہے ہیں, تو وہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ کرپشن ہے. یہ سارے سسٹم میں کرپشن ہے. یہاں پہ ایک ادارہ نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہیں ہے. اگر آپ خود اندازہ کریں, صحافت ہے تو کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہے؟ سیاست ہے تو کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہے؟ سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ جو نیب کا قانون ہے وہ آدھا قانون ہے. یعنی قانون تو اگر احتساب کے حوالے سے بننی ہے اور بننی بھی چاہیے تو اسی ملک کا ایک آنا کسی بھی شعبے میں کسی بھی عہدے دار یا منصب دار کے ہاتھ سے اگر نکلتا ہے یا اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے. یہ بنیادی سوال ہے. ہاں, آپ کا سوال یہ تھا. ہاں, عوام نکلیں گے. عوام اسی لیے نکلیں گے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے. عوام سے جو حق حکمرانی کا حق چھینا گیا ہے 73 سال سے, اس حق کو واپس لینے کے لیے عوام نکلیں گے. مہنگائی کے خلاف عوام نکلیں گے. ٹھیک. عبدالجلیل جان صاحب, بابک صاحب کہتے ہیں کہ عوام نکلے گی ان کے ساتھ.
आपके ऊपर खुसूसन JUI फे के ऊपर जो एक बड़ा लेबल लगा हुआ है कि आपके चाहे मिलियन मार्च होते हैं, चाहे आपके जलसे होते हैं, या अभी PDM के जो जलसे हो रहे हैं उसको आप जो खाद प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफैक्ट मदरसों के वो बच्चे हैं जिनको आप सड़कों पर लेके आते हैं, वो आपका कारकुन है। आप क्या कहेंगे इस पे ऊपर? क्योंकि जो शौकत यूसुफजई साहब हैं उन्होंने मुसलसल उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं और सूबाई हुकूमत की कि हम JUI से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मदरसों के बच्चों को सड़कों पर ना लेके आए क्योंकि दहशतगर्दी का बहुत खतरा है। देखें जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बच्चों से खिताब करते हैं, स्कूल के बच्चों से, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चों से। अगर एक बच्चा मदरसे का जमहूरियत की तरफ आता है तो एक अच्छा कदम है। हम तो जिस शख्स का वोट होता है, अब मदरसे के बच्चा इसे ये क्या तस्वर करते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन सी मखलूक है? हमारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ये मदरसे के जो तालिब इल्म हैं 18 साल से ऊपर वाले जिनका वोट होता है, अगर वो जमहूरियत की तरफ आते हैं, जमहूरियत के लिए जदोजहद करते हैं तो ये तो अच्छा शगुन है। हमें दाद देनी चाहिए कि हमने इनको इस स्ट्रीम पर लाए हैं कि वो जमहूरी जदोजहद में हमारे साथ शरीक हैं। अगर हम इनको जमहूरी जदोजहद की तरफ न लाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि यार ये लोग जमहूरियत से बरअक्स काम कर रहे हैं। कम से कम ये तो कौम को बताया जाए कि मदरसे के बच्चे क्या चीज़ है कि आप उनसे इतने डरते हैं। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मिनसल कौम, हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। अगर यूनिवर्सिटी का बच्चा हो या मदरसे का बच्चा हो, इसको एक नज़र से देखनी चाहिए। अभी गुज़िश्ता रोज़ मदरसे में धमाका हुआ तो हमारे साथ ये लोग नहीं रोए। जब हम रोते हैं इनके साथ, दुनिया के किसी कोने में भी या पाकिस्तान के किसी कोने में भी धमाका हो जाए, अभी APS का वाक़या हुआ तो हम पर सख्ता तारी हो गया था, हम रो रहे थे, हम चीख रहे थे। और आज मदरसे का बच्चा जख्मी होता है तो उनको उस तरह कंपनसेट नहीं किया जाता, उनको उस तरह ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, उनको इस तरह उनके पास। अच्छा, आप मदरसे के बच्चे को मदरसे में बिठाना चाहते हैं तो मदरसे में उसको आप सिक्योरिटी नहीं देते। आप उनके लिए आपने क्या मराद दी हैं कि आप उनसे ये तवक्को रखते हैं कि आप मदरसे में ही बैठे रहे? तो मदरसे का बच्चा भी हमारा बच्चा है, कॉलेज का बच्चा भी हमारा बच्चा है, यूनिवर्सिटी का बच्चा भी हमारा बच्चा है। इसलिए हम समझते हैं कि ये प्रोपगंडे खत्म हो चुके हैं, ये पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। जलीजान साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बिल्कुल फोकस रखेंगे। आखिरी चंद मिनट होंगे तो उसमें मैं चाहूंगी कि जो पेशावर का जलसा है उसके हवाले से बात की जाए और ये भी बताया जाए हमें कि कौन इसका मुनज़्ज़म होगा और किसके हाथ में ये सारी अरेंजमेंट्स होंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे पेशावर के जलसे की। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि फोकस आप करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में, जो कुछ मिनट हमारे पास रह गए हैं, कि पेशावर का जलसा कैसा होगा। फैसल साहब, पेशावर के जलसे के हवाले से आपकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन कुछ खबरें भी आ रही हैं, यकीनन वो मैं ANP से और JUI से भी पूछूंगी, लेकिन बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है आपका भी स्टेक है यहाँ पर, तो ये जो एक कन्फ्यूजन सी सामने आ रही है कि किसके पास इख्तियार होगा, कौन इसका इंतजाम संभालेगा, कुछ अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि PDM के अंदर अपना भी बहुत सारे इशू पर इत्तेहाद नहीं है। खास तौर पर मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दे देती हूँ, अगरचे वो बाबक साहब की तरफ भी बात करनी चाहिए कि ANP के हवाले से जो एक बयान, मुतनाज़ा बयान सामने आया तो किसी और पार्टी की तरफ से उसकी कंडमनेशन नहीं आई है। इसी तरह जब जलसे की बात होती है तो फिर इंतजामात पर भी मसले सामने आ रहे होते हैं, तो ये क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है। और आप देखें कि जो वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जो 2-3 स्पीचेस की हैं, उनकी बौखलाहट सबके सामने किस तरीके से वो बौखलाहट का शिकार है। कभी वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो है चेयरमैन क्वेटा क्यों ना है, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी का जो है वो बयानिया कमज़ोर है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या। इसमें कोई कन्फ्यूजन है। PDM की तमाम जमातें जो हैं वो एक पेज पे हैं। हम सब हमारी सब की कोऑर्डिनेशन एक साथ है। हमने मीटिंग्स भी की हैं, कर भी। आपने पहले कभी कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो इस्तीफे नहीं देने, उस पर भी चेयरमैन बिलावल ने क्वेटा की स्पीच में जो है अपनी वो चीज़ भी क्लियर कर दी। तो ऐसी चीज़ें जो है छोटी मोटी बातें, ये तो हुकूमत। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी अगर यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में आपको कुछ पोजीशन मिल जाती है, आपका स्ट्रांग वोट बैंक सामने आ जाता है, तो फिर आपके ऊपर जो है मसलतों के मामलात कुछ और ज्यादा हो जाएंगे। देखिए भाई, कल अगर सपोज इलेक्शन होता है किसी भी हमारे सूबे में किसी भी सीट पे, बाय इलेक्शन होता है,
اور وہ ANP یا JUI یا کوئی اور جیتے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بھی مصلحت کا شکار. دیکھیں آپ دیکھیں چیئرمین بلاول نے 22 دن کا اپنا ایک شیڈول رکھا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, اور وہ دیکھیں وہ ہر حلقے میں جا رہے ہیں, وہ بائی روڈ جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, سب کے سامنے ہیں, اور پوری کوشش ہے ہماری کیونکہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے اور ہے, اور ہماری کوشش. اب کل اگر ہم حکومت بنیں گے تو بولیں گے جی یہ پھر یہ ہوگا کہ جی وہ بہانا بنے گا جی وہ مصلحت ہے, اور یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اس لیے وہ کے حوالے سے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے, ہم بالکل ہر موقع پر PDM کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو من تسلیم کرے گی. ٹھیک ہے بابک صاحب, تھوڑا سا آپ کی اور JUI کی بڑی چپکلش کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظام ہمارے ہاتھ میں دے دیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں دے دیں. یہ کیا نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں منظر عام پر؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں مختلف سیاسی جماعتیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ 11 مذہبی اور سیاسی جماعتیں اسی اتحاد میں شامل ہیں, اور ظاہر ہر ایک سیاسی اور مذہبی جماعت اپنا نیریٹو رکھتا ہے, اپنا بیانی رکھتا ہے. اب یہ اتحاد تو ممکنہ نکات پہ تمام 11 جماعتیں متفق ہو گئی ہیں, تو ان نکات کو آگے لے جا کے سارے متحد ہیں. انتظام کے حوالے سے تو آپ سے مجھے یہ معلوم ہو, اور آج صبح اخبار جب میں نے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا PDM کا جلسہ ہے, جگہ کا ہم نے تعین کر دیا ہے, ٹھیک ہے, انتظامات کے حوالے سے ہم نے کمیٹی بنائی ہے. تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں وہ ظاہر اس جلسے کی کامیابی کے لیے اپنی انداز اور اپنی حکمت کے مطابق کام کریں گی. ہر جماعت کی یہ کوشش ہے کہ وہ دوسری جماعت سے زیادہ تعداد میں آئے. جی, عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ بہت ہی زیادہ تعداد میں آئے گی. ہمارے کارکن ہر جگہ سے آئیں گے انشاءاللہ تمام. لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے, تھوڑا سا سوال, ایک ضمنی سا سوال, حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ خدشات ہیں پشاور میں, اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ پھر آپ کو اپنی سیکیورٹی, انہوں نے تو کہا ہے کہ ابھی چونکہ حالات صحیح ہو گئے ہیں اور سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, ڈرانے دمکانے والے نہیں, نیکٹا کا وہ سامنے ہے سر, تو حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ کون ہے. اگر یہ ہندوستان سے آ رہے ہیں تو کیا میں حکومت سے پوچھ سکتا ہوں کہ سفارتی طور پہ یا حکومتی طور پہ باہر سے بات ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو کیا بار بار اگر یہ حکومت پاکستان ہندوستان کو بلیم کرتی ہے تو عالمی عدالت میں جانا چاہیے. بلیم لگاتے ہیں, ثبوت بھی دیتے ہیں, تو جانا چاہیے کہ بھارت اس میں انوالو ہے. مجھے ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کون ہے, لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی عدالت میں جائے. کسی بھی ملک پہ اگر اسی ملک کا اعتراض ہو, شک ہو, الزام ہو, تو عالمی عدالت میں ان کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ ایک عرصے سے یہ فلاں ملک جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہی ہے, تو ان کو جانا چاہیے. اب اس طرح بیانات سے تو کام نہیں چلے گا کہ اپنی عوام کو دھوکہ دینی, اپنے عوام کو ڈرانے, خوف پھیلانے کے لیے اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے تو عوام اس پہ بلیف نہیں تو کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوف پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے نیکٹا کا؟ اور کیا, جب شیخ رشید بیان دے دیتا ہے کہ کوئٹہ میں خطرہ ہے, کوئٹہ میں جلسہ وہ دھماکہ ہو جاتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ پشاور میں خطرہ ہے, پشاور میں دھماکہ ہو جاتا ہے. دوسرا یعنی ان لوگوں نے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شیخ رشید, اعجاز شاہ, اتنے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرغیاں ہیں, مرغی پال اس کو کوئی اور رہا ہے اور انڈے یہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں. تو عوام میں خوف ہراس پھیلانے کے لیے اور اس طرح کی پولیٹیکل موومنٹس کو کمزور کرنے کے لیے یہ لوگ بالکل کر رہے ہیں, پروپیگنڈے کر رہے ہیں. جلیل جان صاحب, سردار بابک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا حکومت کر رہی ہے تاکہ جلسے کو ناکام بنایا جا سکے اور عوام کو ڈرایا جا سکے. آپ کی تو اپنی بہت اچھی سیکیورٹی ہوتی ہے جب جلسے ہوتے ہیں یا ملین مارچ ہوتا ہے, آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ ظاہر ہے سب نے مل کے, لیکن آپ اس دہشت گردی کے پوائنٹ پر ذرا تھوڑا سا بات کریے گا کہ کیا واقعی ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے, یا واقعی اس وقت ہمیں کسی خطرے کا سامنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں, یہ ہمیں, میرے پاس لیٹر پڑے ابھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا کہ ہر جلسے میں ہمیں ایک لیٹر آ جاتا ہے. یہ خوف آراز پھیلانے کی بات ہوتی ہے. جیسے میرے بابک بھائی نے کہا, بابک صاحب نے کہا کہ شیخ رشید تو اس قسم کے بیانات دے کر یا اس قسم کے لیٹر جاری کر کے قوم کے اندر ایک خوف آراز پھیلایا جاتا ہے. قوم تو دیکھے 10 سال سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. الحمدللہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس دہشت گردی کی جنگ میں آپ نے دیکھا پشاور کے عوام, صوبے کے عوام نے قربانیاں دی ہیں, فوج نے دی ہیں, پولیس نے دی ہے, ہماری جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے دی ہے, NP کے کارکنوں نے دی ہے, تمام جماعتوں کے کارکنوں نے اس میں
میں قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری صبح خیبر پختونخوا کی یہ قوم جو ہے یہ نڈر قوم ہے. الحمدللہ ہم سیکورٹی کے حوالے سے مطمئن ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جلسہ بڑا پرامن ہوگا. آپ کا جلسہ پرامن ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تینوں مہمانوں کی طرف سے ایک چیز آئی ہے کہ وہ بڑے پرعزم ہے کہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے جو چلانے والے ہیں وہ 11 جماعتیں، ان کے 3 اہم جماعتوں کے ریپریزنٹیٹو یہاں پر موجود تھے، اور ان کو لگتا ہے کہ فضا کو اس طرف یہ دہشت گردی اور پھر یہ جو غداری ہے اور ان معاملات کی طرف لے جا کر جو اصل مسئلہ ہے اس پر سے نظریں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ مشترکہ ایک قسم کا لایا عمل ہے کہ اس سے نظریں ہٹنے نہیں دیں گے. اور ان تینوں جماعتوں کو لگتا ہے کہ 11 جماعتوں نے جو مل کر فیصلہ کیا ہے پشاور کے جلسے کا، وہ ایک کامیاب اور تاریخی جلسہ ہوگا. یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے ملک کو اور اس طرح کی موومنٹ ہو یا گلی محلے یا کسی بھی جگہ پر چلنے والے یا رہنے والے شخص کو دہشت گردی کی آفرید سے محفوظ رکھے. ہماری طرف سے اتنا ہی. مہمانوں کا بہت شکریہ. فرزانہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.